अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट खबर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कल जो एक अफसोसनाक हादसा वाकया हुआ, एयर क्रैश इंडिया के अंदर, और इंडिया के रीसेंट उनकी जो एविएशन की तारीख है उसके अंदर बताया जा रहा है कि सबसे खौफनाक हादसा हुआ। कल जो ये एक्सपेक्टेड था कि चूंकि ऑन ग्राउंड वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्टल है, जहाँ पे डॉक्टर्स जो है ट्रेनिंग डॉक्टर्स मौजूद थे, जिसके ऊपर तैयारे ने क्रैश किया। तो जो लेटेस्ट इतलात हैं, जो 242 जो पैसेंजर्स थे उनमें से एक पैसेंजर जो है विश्वास कुमार रमेश, 40 साल ये है, ब्रिटिश नेशनल है, वो बच गया। उसकी तस्वीर आपने नाज़रीन देखी होंगी। वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो बिल्कुल ऐसे वॉक करके निकलता जा रहा है जैसे कहीं कोई रोड के ऊपर हादसा हो गया। उसकी जान बचनी थी, वो बच गया। ऑन ग्राउंड जो कैजुअल्टीज हैं वो 28 इंडिविजुअल्स हैं जो कि हलाक हुए हैं। मेडिकल कॉलेज, ये बीजे मेडिकल कॉलेज इसका नाम बताया जा रहा है, और 60 के करीब जो लोग हैं वो उसके अंदर शदीद जख्मी हैं। इसके ऊपर बोइंग की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और ये पता चलेगा कि क्या वजह बनी कि एक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेन, सेफेस्ट प्लेन जो है बोइंग सीरीज का, और वो इस तरह उसने परफेक्ट टेक ऑफ किया और उसके बाद ही लॉस्ट एनर्जी, वो जो इंजन की ताकत थी वो खत्म हो गई, फिर ही क्रैश्ड। वो कल से आपने देखा, ये कल की स्टोरी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नाज़रीन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो मीडिया के ऊपर चल रही है वो है इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो कि कल रात अर्ली मॉर्निंग जो किया गया इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और उसके बाद से जो हालात वाक़यात डेवलप हो रहे हैं उसी के ऊपर बहस हो रही है। इतना प्रिसाइज ऑपरेशन, इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ, जिस अंदाज से तमाम जो अस्करी क़यादत है उसको वाइप आउट कर दिया गया है, उनकी जो न्यूक्लियर जो वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो क़यादत है उनको वहाँ पे वाइप आउट कर दिया गया है। और अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेटेस्ट इतलात आ रही हैं कि नेक्स्ट वेव के अंदर भी इजराइल चला गया है। नैनताज ख़ासतौर पर वहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये हमारी आज की स्टोरी होगी, और इसी के ऊपर हम प्रोग्राम सारे का सारा रखेंगे। जानेंगे कि अब आइंदा घंटों, दिनों, हफ्तों के अंदर क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, ईरान के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं अस्करी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर, मिडल ईस्ट जो रीजन है उसके क्या हालात बनेंगे, इंटरनेशनल जो अलायंसेज हैं वो क्या शक्ल इख्तियार करेंगे। अमेरिका ज़ाहिर है वो तो फ्रॉम द डे वन इजराइल के साथ खड़ा होता है। बाकी जो दो सुपर पावर्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, रूस और चाइना, क्या वो ईरान की मदद को आएंगे? ये वो अहम सवालात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हैं, उनके वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और अब उनसे ये सारे सवालात हम करेंगे और जानेंगे कि अब आइंदा क्या होगा, ये सारी सूरत-ए-हाल क्या बनेगी। लेकिन सबसे पहले आपको जो कल रात ये वाकया हुआ है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। TRT वर्ल्ड जो टर्की की मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मैप आपके सामने रखते हैं, और इसे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना वहां पे उन्होंने प्लानिंग की है। सबसे ऊपर देखें तब्रेज जगह है, वहां पे टारगेट, उसको टारगेट किया गया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमदान है, उसको टारगेट किया गया है। इसी तरह करमानशाह है, खरामाबाद है, इलाम है, उसके बाद नैनतास जो वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी सबसे ज़्यादा बताया जाता है ईरान की मौजूद हैं। इस्फहान को टारगेट किया गया है। इसी तरह अयाज की एक इलाका बताया जाता है वो है, परचीन है, उसको तो वैसे टारगेट नहीं किया गया, लेकिन उसके करीब जो है तेहरान को टारगेट किया गया है। तो ये आप देख लें कि पूरे ईरान के अंदर जहां जहां उनको उनके टारगेट से हर जगह के ऊपर इजराइल पहुंचा है। और उसके साथ साथ जो सबसे खौफनाक इंफॉर्मेशन है वो नाज़रीन ये है कि तमाम जो मिलिट्री क़यादत है, टॉप पोजीशंस हैं, उनको टारगेट किया गया है। और ये बहुत ही हैरानकुन है कि किस तरह उनके पास ये इंटेलिजेंस पहुंची।
اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا، اور ظاہر ہے ان کو پھر ان کو یہ سارے ان کی جو قیادت ان کو شہید کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری کی شہادت بتائی گئی ہے، اور ظاہر ہے اب ملٹری قیادت ہے، ان کی جگہ جو ریپلیس کیا گیا ہے ان میجر جنرل عبد الرحیم نئے چیف مقرر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم انفارمیشن رکھ رہے ہیں۔ ایرانی جو ایئر چیف ہیں بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین سلامی کی شہادت کے بعد جو ہے محمد ماکپور پاسبان ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں، بیسیکلی یہ ایک ان کا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہمارے جو کمانڈوز ہیں، یہ ایک خاص یونٹ ہے ان کا، سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ ایران کے اندر ان کی فوج کے اندر جو بریگیڈ یہ مانا جاتا ہے، ان کے بھی چیف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنرل غلام رشید کی شہادت کے بعد جو جنرل علی شادمانی خاتم الانبیاء پیس بی اپان ہم، یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں، جو سائنسدان ہیں، اس میں فریدون عباسی صاحب کا نام آ رہا ہے، محمد مہدی شہید جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہ سارے جو اہم عہدیدار ہیں ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا اور بڑی پرسیژن کے ساتھ ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اندر۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، جو سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 2-3 دن سے بڑا واضح تھا، جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی ایویکویشن کر لی تھی، کہ جتنا بھی جو غیر ضروری اسٹاف ہے اس کو نکال لیا، خاص طور پر عراق سے، اور اٹ واز ویری آبویس۔ گزشتہ روز ہم نے بھی اپنے ٹیلی ویژن کے اندر پروگرام بھی کیے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرنے کے موڈ میں ہے اور اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ اس طرح کی پروسیجن کیا وجہ بنی؟ آن گراؤنڈ انٹیلیجنس پاس ہوتی ہے ان کے پاس، اسرائیلی کے پاس، مطلب یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ دیکھیے، فار شور گراؤنڈ انٹیلیجنس پاس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈرونز کو استعمال کیا اور ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اسپیسیفک ٹارگٹس پہ پہنچے۔ لیکن کسی ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ تک پہنچنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کی لوکیشن کو، لائیو لوکیشن کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ مینج کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا ٹیکنیکل فیلئر ہے کہ آپ نے اس حد تک جو ہے اسرائیل کا ایکسس ہے۔ موساد یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ انہوں نے یہ جو ڈرونز تھے، جو سوامس تھے جنہوں نے یہ اٹیکس کیے ہیں پرسنل کے اوپر، ان کو انہوں نے ایران کے اندر کچھ عرصہ پہلے اسمگل کیا ہے اور پھر وہاں سے یہ ایران کے اندر سے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اس اٹیک کو پک نہیں کر سکا۔ یہ تو ایک طرف، لیکن یہ تو وہ اٹیکس ہیں جو انہوں نے پرسنل پہ کیے ہیں، جو ایک بہت بڑے فیلئر کی طرف انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ دوسرا جو اٹیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ در حقیقت جو ہے جو میزائل اٹیکس کیے ہیں انہوں نے نمتاز کے اوپر، جو باقی فیسلٹیز کے اوپر، وہ تو ایران کے ڈیفنس سسٹم کو دیکھنا چاہیے تھا اور ایران کو اس کی طرف سے رسپانس بھی دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ور ناٹ پریپیئرڈ، ون۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس ایکچوئل گراؤنڈ کیپیبلٹی نہیں تھی۔ ایران کی 2 پرابلمز ہیں۔ پہلا پرابلم تو یہ کہ ان کے پاس ایک پروفیشنل ملٹری فورس نہیں ہے جیسے باقی کنٹریز کے پاس ہے۔ ان کی جو آرمی کا اسٹرکچر ہے وہ ارریگولر فورسز پہ بیس کرتا ہے۔ میزائل فورس ان کی اسٹرانگ ہے، پاس دوران انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری آپشن ہے جو ان کی ایئر فورس ہے، ایئر فورس کو بہت بڑا ہٹ لگا ہے، یہ جو سینکشنز لگتی رہی ہیں ایران کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ایران کے پاس کوئی اسٹرانگ ایئر فورس یا ایئر کیپیبلٹی نہیں ہے جو اسرائیل کا رسپانس کر سکتی تھی۔ میزائل فورس یس، بیلسٹک فورسز یس، ڈرونز یس، اور تیسری جو ہے ارریگولر فورسز۔ تو ان تینوں کی لیڈرشپ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کیپیسٹی گیپ کریٹ کر دیا ہے ایران کے اندر کہ ایران اس کو رسپونڈ کیسے کرے۔ اس لیے ایران اس وار کو تھوڑا سا پرولونگ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے کسی طرح مینج کر سکے۔ ایران کی ڈپلومیسی کتنی حد تک آگے جاتی ہے؟ بالکل، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بالکل، میں جو ہے حسن اور چوہے صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں۔ حسن، گزشتہ جو ہم پچھلے 2 سال کے دوران دیکھا کہ 30 جولائی 2024 کو حزب اللہ تنظیم کے کمانڈر ان کے فواد شکر کو فضائی حملے میں کے نتیجے میں شہید کیا۔
اسی طرح 31 جولائی 2024 کو ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ وہاں پہ موجود تھے ایز اے گیسٹ، ان کو ٹارگٹ کیا۔ 18 سپٹمبر 2024 کو لبنان کے دارالحکومت میں بیروت کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال اور شام میں دیگر مزاحمتی جو تنظیموں کے زیر استعمال جو پیجرز تھے وہ پھٹے، وہ ایک بہت کلاسیکل آپریشن تھا۔ اگلے ہی روز 19 سپٹمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز بھی پھٹے۔ ایک ہفتے میں حزب اللہ تنظیم کے 6 اعلیٰ سطح کے کمانڈرز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، جبکہ 27 سپٹمبر کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب جو ایران کے کمانڈر حزب اللہ وہ سمیت جو ہے 20 کمانڈرز وہ شہید ہوئے۔ یہ بڑا آبویس تھا، وہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ مطلب یہ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے، مطلب یہ پتہ تھا سب کے باوجود یہ سارا کچھ ہو جانا کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایران کو پتا ہے کہ دشمن کون ہے، ایران کو پتا ہے کس طرح کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود دیکھیں کمپیریزن نہیں ہے ٹیکنالوجی کا کمپیریزن۔ ایران کا پاپولیشن وائز یس ایران بڑا ہے، سائز وائز بھی ایران بڑا ہے، لیکن ٹیکنالوجی وائز وہ بہت ایڈوانس ہے ان سے۔ یہاں تک کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو موبائل ہیکنگ میں بھی اسرائیلی سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں، 0 کلک کے ساتھ، 0 کلک یعنی آپ نے کوئی فائل ریسیو نہیں کی تب بھی آپ کا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کس کی موبائل فون ہیک کیا ہوا تھا جہاں سے وہ لوکیشن لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب اس کے اندر انٹرنل فیکٹر ہے، ممکن ہے انٹرنلی بھی کوئی لوگ ان کے ساتھ ان کو کوئی انٹیلیجنس مل گئی ہو، ممکن ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس بھی ان کے ساتھ کو ملی ہوئی ہو، غدار تو ہو سکتی ہے نا جی کسی بھی قوم کے اندر، لیکن ان کی جو ڈومیننس تھی ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے ان سے، ایک بات۔ دوسرا جس طرح ماریہ کہہ رہی ہیں کہ ایئر فورس کا کوئی میچ نہیں ہے، ایئر فورس کا کوئی میچ نہیں ہے، لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نیبر ہے، یہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر جنگ آ چکی ہے۔ پاکستان نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر آج ایران ہے تو پچھلا جو اس نے پاکستان کے اوپر پاکستان پر حملہ جو کیا ہندوستان نے، اس میں یہ اسرائیل پوری ٹیکنالوجی انڈیا کی دی ہوئی تھی، انڈیا کی پشت کے اوپر کھڑا تھا۔ انڈیا کی اس خطے انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی ہے یہاں اس کے اوپر ہم اچھا اب وہ بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اس کے ساتھ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو الحمدللہ ایک تو وہاں پر جو سٹرکچر ہے فوج کا وہ اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک certainly there is no comparison ایران کا ہمارے ساتھ اس طرح ہے نہیں، لیکن ہمارے لیے دشمن تو ایک ہے نا، نہیں وہ تو ہے، دیکھیں دشمن تو ایک ہے، دیکھیں یہود و انوز یہ جو آپریشن میں وہ اسرائیل کے جو کوپریشن تھا انڈینز کے ساتھ وہ سب کے سامنے تھا، اوپن ہے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے بھی آؤں گا، آپ سے بھی سوال پوچھوں گا۔ چودھری غلام حسین صاحب، چودھری صاحب یہ بتائیے، اب آپ کے سامنے ہے یہ جو تفصیلات ہیں، اس کے مطابق اسرائیل نے آج علل صبح 200 جنگی طیاروں کے ذریعے ایران میں 100 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ آپ کو اس سے پہلے دکھایا کہ کون کون سی جگہ ہیں، فوجی جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اسے آپریشن رائزنگ لائنز کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین اسلامی، کمانڈر ایروسپیس فورس امیر علی زادہ، کمانڈر حتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر پیس بی اپان ہم غلام علی جو ہے راشد کو شہید کیا ہے۔ جوہری سائنسدان جو اس میں شہید ہوئے ہیں اس میں مہدی طہرانچی ہیں، فریدون عباسی ہیں، عبدالحمید منو چہر ہیں، احمد رضا ذوالفقاری ہیں، امیر حسین فقی ہیں اور اس میں مطلب لی زادہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی حملوں میں ایران کی جو نینتز کے اندر جوہری تنصیبات ہیں سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور باقی ہم نے ساری انفارمیشن آپ کو بتائی۔ چوہدری صاحب، اگلا سوال جو ہے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اب اس حملے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے، اور مطلب سفارتی سطح پہ مقابلہ کرنا ہے، عسکری سطح پہ مقابلہ کرنا ہے؟ چوہدری صاحب دیکھیں، دو چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، آئی ایم گلیڈ کہ مجھے موقع ملا میں بات کروں۔ جب سے ایران کا صدر جو رئیسی جو ہے بظاہر ہیلی کاپٹر کے کریش میں شہید ہوئے تھے، تو یعنی 3 ہیلی کاپٹر تھے اور صرف وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا، تو اس وقت بھی میں نے ادھر ہی شو میں کہا تھا کہ یہ انسائیڈ انفارمیشن کے بغیر کہ ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کس کو گرانا ہے، تو ایک آپ کے بہت بڑے استاد ہیں آج کل، بہت بڑے دانشور،
وہ ایران کا تو یہ دعویٰ نہیں، آپ کہاں سے بات. اور اس کے بعد ان کا عراق میں بھی ان کے جنرل کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے کچھ دیر پہلے. پھر شام میں ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور کئی واقعات ہیں پے در پے جو ایران میں بھی ہوئے ہیں. تو یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو دشمن ہے اسرائیل اور یا اس کے پشت پناہ، وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں ایران کے اندر، جس کا آج انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم اندر چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے ایسا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا جو پیٹرن تھا وہی وہاں اسرائیل نے استعمال کیا. آپ کا سسٹم فرق تھا، تو شکر الحمدللہ ہم یہاں عزت آبرو سے باتیں کر رہے ہیں. ایران کے پاس اب 3 آپشنز ہیں. نمبر 1، اگر ان کے پاس کوئی ملٹری کی کیپیبلٹی ہے تو دے مسٹ effectively give a response to Israeli attacks which are uncalled for. اسرائیل کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ ایک اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کے اندر گھس کے اس کی لیڈرشپ کو، اس کے لوگوں کو اس طرح شہید کرے. تو یہ تو قابل قبول نہیں. ایران نے ابھی تک، چونکہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانات اور بڑکوں سے آگے بات نہیں گئی. ان کے بڑے سے بڑے لوگ پہلے بھی شہید ہوئے ہیں، آج ایک مسلسل اس کی بڑے پیمانے پر تباہی کو دعوت دی ہے. تو کوئی اسرائیل کے خلاف ایران جو ہے مرگ بار اسرائیل کے نعرے بڑے میں دیکھتا ہوں، لیکن کیپیبلٹی کمپیٹنس جو ہے ٹو ہٹ اینڈ ہارم اسرائیل وہ اس لمحے تک سامنے نہیں آئی. اگر انہوں نے اگرچہ اعلان کر دیا ایران نے کہ ہم اس کو، بالکل صحیح ہے. چوہدری صاحب میں یہی سوال ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ مارکو روبیو جو ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں US کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اسرائیل کو کوئی نہ سپورٹ کی ہے نہ ہم نے اسرائیل کو اجازت دی ہے، ہمیں اسے دور رکھا جائے، اور ہمارا اونلی کنسرن یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر ہمارے جو ایسٹس ہیں اس کی طرف ایران کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہم یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کی طرف اگر دیکھا تو پھر ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے. یہ وارن بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس جنگ سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا لیٹسٹ، وہ بھی بہت حیران کن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار ایران کو کہا تھا، چانس بھی دیا بات کر لیں نیوکلیر ڈیل کے اوپر، لیکن ایران کے اندر ہم جو لوگ سیریس نہیں تھے، جو بہادری کی بات کر رہے تھے، دے آر ڈیڈ نو. وہ بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ڈیڈ کو وہ کیپس کے اندر لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ ابھی بھی واپس ٹیبل کے اوپر آ جائے، بات کر لے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ جو فارمرلی نون ایز ایرانین امپائر، اس کا جو بھی بچی کچی ہے وہ بھی نہ رہے، اور زیادہ جو ہے ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن نہ ہو. اور لاسٹ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، جسٹ ڈو اٹ، وہ بھی کیپس کے اندر، بفور اٹ از ٹو لیٹ، گاڈ بلیس یو آل. ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پہ سب سے اہم یہ ہے، ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ امریکہ کے اشارے، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر اسلحہ، سب سے لیتھر اسلحہ امریکہ بناتا ہے، اور وہ اسلحہ بہت زیادہ تعداد میں اسرائیل کے پاس موجود ہے. اسرائیل کو وہ جو اسلحہ چلانا بہت اچھا آتا ہے، اور اسرائیل کو ہم مزید بھی اسلحہ دیں گے، مور از آن وے. تو اس بیان کو سامنے رکھیں، اسرائیل اب امریکہ جو ہے اس کام کے بعد یہ آرم ٹویسٹ کر کے ٹیبل پہ لانا چاہ رہا ہے، کامیاب ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن ڈیولپنگ؟ جی، اٹس اے ماسٹر اسٹروک بائی امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں نا، گیو دا ڈیول اٹس ڈیو کریڈٹ. امریکہ اس سے بہتر عسکری حکمت عملی اس خطے کے لیے نہیں اختیار کر سکتا. وہ انہوں نے آپ کے خلاف بھی اختیار کی، وہ ابھی ایران کے خلاف بھی کرنی. آپ کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا انڈیا سے کہ جی ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ علاقائی بالادستی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کشمیر کا معاملہ اپنے حق میں لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ جائیں، پاکستان سے لے سکتے ہیں تو لے لیں. اور انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کے اندر انٹروین نہیں کروں. پاکستان نے اس کا جو رد عمل آیا وہ ہندوستان برداشت نہیں کر سکا. اس کے بعد وہ روتے دھوتے امریکہ کے پاس گئے. ظاہر ہے جب وہ امریکہ کے پاس گئے تو انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ ایلائی وہ ختم ہو گئی. اب وہ صرف اور صرف ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اب جو امریکہ کہتا ہے، جیسے کہتا ہے، ان کو ویسے ہی کرنا ہوگا. یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں، یہ TORs ہیں اس پیس کی جو انہوں نے امریکہ سے لیا. اب اسی طرح ایران کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم حملے کے اندر ساتھ نہیں ہیں، اور اسرائیل سے کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایران کی نیٹورک فیسلٹی اتنی زیادہ پرابلمٹک ہے، ایران کی لیڈرشپ بہت مشکل ہے، تو آپ ایلیمینیٹ کریں.
ایران جو ہے اس میں سکسیسفل ہو گیا، لیکن ذات ساتھ ظاہر ہے وہ اپنے ایلائز کو تو بچائیں گے، لیکن جب پہلے ہماری باری آئی تب بھی انہوں نے کہا کہ جی اس وقت وہ ان کا خیال تھا کہ ان کا ایلائی طاقتور ہے، تو انہوں نے کہا جی معاملہ آپ خود طے کریں۔ جب ہم نے ان کی ایلائی کی تھوڑی سی ذرا زیادہ جو ہے ایک طرح سے بنا دی تباہی کی، تو انہوں نے فوراً اس کو پروٹیکشن کے لیے وہ آگے۔ اسی طرح اس وقت بھی اسرائیل نے ابھی فرسٹ اٹیک لانچ کیا ہے۔ اب فرسٹ اٹیک لانچ کرنے کے بعد ایران کی کچھ آبویس ویکنیسز ہیں ملٹریلی، ایک ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایک ان کے پاس لینڈ فورسز نہیں ہے، یہ ان کی ویکنیس ہے۔ تیسری جو چیز ابھی ان کے لیے ویکنیس بن کے ابھری ہے وہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کا کولیپس ہے۔ کولیپس اس طرح یہ ظاہر ہے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ چلی جاتی ہے تو اس کے نیچے کمانڈ کے اندر انسرٹنٹی آ جاتی ہے، کیپیسٹی ضرور ہے لیکن کمانڈ انسرٹنٹی ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک طرح سے فوکس کر دیا ہے ایران کی رسپانس آپشنز کو، کہ اگر آپ نے رسپانس کرنا ہے تو آپ اسرائیل کے خلاف کر لیں، لیکن اسرائیل اس کے بعد دوبارہ رسپونڈ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جو دفاعی معاہدہ جو ایگزسٹ کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر اگر حملہ ہوگا تو امریکہ پہ تصور کیا جائے گا حملہ، اور اگر امریکہ پہ حملہ ہوگا تو اسرائیل پہ تصور کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے جو لنک ہو چکا ہے اس وقت، جو ابھی تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان یہ ایک دوسرے کے دفاعی انٹر آپریٹیبل پارٹنرز ہیں، یعنی کہ ان کی فورسز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑیں گی بھی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ اب ہندوستان کا ایشو یہ ہوگا کہ ہندوستان کو ایران سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے یہ انٹیلیجنس یہ تمام چیزیں انہوں نے ایران کے خلاف دی ہوں گی، یہ خود بخود تو نہیں آئی ہیں، لیکن جہاں ویک پوائنٹ ہے ایران کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ عراق ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جو پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی وہ ایونٹ ہوتا تھا، یعنی کہ 4 دن کا ایونٹ ہوا، 5 دن کا ہوا، جنگ ختم ہوگی، چیزیں نارملائز ہوگی۔ اب ایونٹس نہیں ہے، اب جنگ جو ہے ایک پروسیس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی غزہ سے، اس کو وہ لے کے گئے سیریا، پہلے امپلوژن ہوئی، سیریا کی امپلوژن کے بعد اب وہ ایران کے اوپر، اور اب اگر ایران رسپونڈ نہیں کرتا، دیکھیں 20 سال کی سینکشنز ایران پہ کس وجہ سے لگی تھی؟ اسی ایٹمی تنصیب کی وجہ سے، اسی انریچمنٹ پروگرام کی وجہ سے۔ اب اگر یہ انریچمنٹ پروگرام وہ نہیں بچا سکا اور اس کے باوجود لوگوں پہ سینکشنز لگتی ہیں اور ایک جنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور ایران جو ہے واپس رسپونڈ نہیں کرتا، تو جو $400 بلین کی ڈیل انہوں نے چین کے ساتھ کی ہے، جو ان کی ڈیل ڈیفنس ڈیل روس کے ساتھ کی ہے، وہ تو بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ جب رجیم ہی انٹیکٹ نہیں رہے گی تو یہ ڈیلز اور ان کا تمام جو فیوچر ہے وہ سارا کا سارا ماریا، ایران نے لازمی رسپانس بھی دینا ہے اور افیکٹو بھی ہوگا، اور اسرائیل will not get away with it۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا اونلی آپشن ان کے پاس جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نیول آپشن یوز کرتے ہیں، لیکن انیشیل نیول آپشن نہیں یوز کریں گے، وہ ڈرونز یوز کریں گے، میزائلز کریں گے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کریں گے ود نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کے نیچے ہے، اور تھریٹ یوز کریں گے فار نیول بلاکیج۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ ایک چھوٹی سی بریک ادھر جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ اب ظاہر ہے پاکستان کے حسن نے ایشو ریز کیا ہے کہ اب جو کنسرن تو جنرلی ہے، نیبرہڈ میں آ جائے گی بات جنگ کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بریگیڈیئر راشد ولی صاحب بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے، جو ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ ایران کے پاس کیا پاسبل آپشن ہے، اور پاکستان کو اب یہ نیا جو تھیٹر ایمرج ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ہمیں کس طرح کے جو ہے پریکاشنری میجرز لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں۔